सामिन मोहतरम, वक्त हो गया है हमारे प्रोग्राम का। हम और हमारी जहनी सेहत, और हस्ब मामूल हमारे साथ डॉक्टर खोखर तशरीफ़ रखते हैं। पूरा नाम मैं नहीं लूँगा क्योंकि अब तो हमारे जो क्या कहते हैं लिसनर्स हैं जी, वो ना सिर्फ इनको बड़े शौक़ से सुनते हैं बल्कि बहुत फ़ैन हो चुके हैं। हमें मुख्तलिफ़ हवालों से जो फ़ीडबैक मिलती है इस प्रोग्राम की वो बड़ी पॉजिटिव है, और हमारा मकसद भी यही है कि अच्छी और पॉजिटिव चीज़ें जो हैं वो शेयर की जाएं, और जो हमारे मसाइल हैं, जो हमारी ज़िंदगियों को कुछ तकलीफ़ दे बनाते हैं, उनसे कैसे बचा जाए और कैसे उनका कहते हैं ना कि डायग्नोस्टिक किया जाए और फिर इलाज किया जाए। डॉक्टर साहब, आपको खुश आमदीद कहता हूँ अपने प्रोग्राम में। थैंक यू। आज जो मौजू था हमने पिछले वीक ही अनाउंस कर दिया था अपने पिछले जो टॉपिक था उसके साथ ही, कि अगली जो हमारा अगला जो प्रोग्राम होगा उसमें हम ख़वातीन के जो मखसूस जो नफसियाती मसाइल हैं उस पर बात करेंगे। तो आज जब आप आए, अभी ऑफ एयर आपसे बात हो रही थी तो आपने कहा जी कि नफसियाती, ज़हनी और आसाबी मसाइल। तो मैंने कहा जी कि मेरे नज़दीक तो ये तीनों एक ही कोई चीज़ हैं, लेकिन ज़रा आप बताएंगे कि इनमें क्या डिफरेंस है। ज़हनी, आसाबी और नफसियाती, ये तीन मुख्तलिफ चीज़ें हैं। जी बेटी साहब, सबसे पहले तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। थैंक यू वेरी मच। आप हमेशा वो एक ऐसी क्वेश्चन, एक ऐसा सवाल पूछते हैं जिससे हमें अंदाज़ा होता है कि हमारे व्यूअर्स की रिस्पेक्टेड जो हमारे नाजरीन हैं, जो सामीन हैं हमारे। बिल्कुल डॉक्टर साहब, नाजरीन भी हैं, क्योंकि मैं अनाउंस करना ये भूल गया कि ये प्रोग्राम फेसबुक पे आप लाइव देख भी सकते हैं। हमारा जो पेज है जी फेसबुक पे FM 102.2 का, हमारे जो सामीन भी इस वक्त सुन रहे हैं, अगर वो देखना भी चाहें इस प्रोग्राम को तो हमारे पेज पे वो आके इस प्रोग्राम को देख भी सकते हैं। तो बिल्कुल हाजरीन और नाजरीन और सामीन, हम तीनों अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं आज अपने ऑडियंस के लिए। ग्रेट। सो इस प्रोग्राम को वैसे भी हमने एक दफ़ा इसके कुछ पहलू जो उनको हमने कवर किया था, लेकिन ख़ास तौर पर हमें जो फ़ीडबैक आया था, जो मैसेजेस आए थे, कुछ पैगाम आए थे, उसमें कुछ हमारी बहनें, कुछ लेडीज़ हैं, उन्होंने ख़ास तौर पर कहा था कि ख़वातीन के हवाले से भी आप किसी प्रोग्राम में ज़रूर बात करें। जी जी। सो फिर हमने इस टॉपिक को बाकायदा स्टडी किया, और सच्ची बात है मैंने काफ़ी जो पहलू हैं ख़वातीन के हवाले से, जो ज़हनी, एसाबी और नफसियाती किस्म की कुछ उलझनें होती हैं, कुछ मसाइल पैदा होते हैं, वो पढ़ के मैं थोड़ा सा सैड हो गया। मैंने कहा यार वाकई ख़वातीन की इतनी सब्र वाली और हौसले वाली होती हैं, इतनी तकलीफ़ें देख कर ना, तो फिर भी मतलब है वो माशाल्लाह हिम्मत और हौसले से आगे चलती रहती हैं। और ज़िंदगी के जितने भी मराहिल हैं, जितने भी मामलात होते हैं, जो अल्लाह ताला ने उनको एक सलाहियतें स्पेशल दी हैं ख़वातीन को, उन सलाहियतों को बुरे कार ला के जब वो अपने माँ के दर्जे पर पहुँचती हैं, फिर माँ के दर्जे पर पहुँचने से पहले के जो मामलात होते हैं, तो काफ़ी उसमें मामलात होते हैं जिसकी अभी हम जिक्र करेंगे। तो ज़हनी तो ये है कि ज़ाहिर है इंसान का जिस तरह जिस्म है, इस तरह इंसान का जहन है, और जिस तरह जिस्म बाज़ दफ़ा आपका रिलैक्स होता है, आप अच्छा फ़ील करते हैं, इसी तरह जहन बाज़ दफ़ा रिलैक्स होता है, आप अच्छा फ़ील करते हैं। कई दफ़ा जहन आपका नहीं रिलैक्स होता है किसी भी वजह से, तो फिर आपको कुछ फीलिंग्स होती हैं, वो चाहे उदासियाँ हों, चाहे वो घबराहट हो, चाहे खौफ हो, चाहे दबाव हो जहन के ऊपर। चूँकि फिर जहन जो इंसान का है, वो मैं अक्सर मिसाल ये देता हूँ तो कि इंसान का जो दिमाग है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसमें 100 अरब न्यूरॉन्स बनाए। सही। तो हम इन न्यूरॉन्स को, उनकी एक बॉडी होती है बाकायदा, और बॉडी से फिर बाकायदा सर्किट्स निकलते हैं। एक बड़ा सर्किट होता है और कुछ छोटे छोटे उसके कनेक्शंस होते हैं जी। सो हम ये कहते हैं कि ये इंसान के दिमाग में अल्लाह ताला ने 100 अरब सिमें बनाई हैं, और अच्छा। हर सिम के आगे फिर बेशुमार मिलियंस एंड मिलियंस के सर्किट्स होते हैं। सही। और ये सिमें जो इनके फिर ग्रुप्स बनते हैं, और वो कुछ ग्रुप्स जो है वो आपके जो दिमाग का जो सॉफ्टवेयर है, जिसमें आपके जज्बात, आपकी इमोशंस, आपकी सोचें जी, उतार चढ़ाव जो इंसान के जहन पर आते हैं, वो इनको ये रेगुलेट करते हैं, इनको डील करते हैं। लेकिन अगर इन पर कोई एबनॉर्मल दबाव या प्रेशर आए तो ज़ाहिर है वो सोचें, अगर वो पॉजिटिव हैं तो वो नेगेटिव बन सकती हैं, अगर वो जज्बात हैं तो वो पॉजिटिव की बजाय वो नेगेटिव बन सकते हैं। और ज़ाहिर है फिर ये जब सोच और इंसान का एक वो जज्बात थोड़ा सा एक एबनॉर्मल स्टेट पर जाएं, तो इंसान का फिर रवैया, उसका बिहेवियर, उसका एटीट्यूड, उसकी परफॉर्मेंस, ज़िंदगी के बहुत सारे मामलात और जो होते हैं वो भी उसके इफ़ेक्ट होते हैं। एसाब जो होते हैं ये फिर जुड़े होते हैं जो इंसान के दिमाग को, जहन को जिस्म से जोड़ते हैं।
مثلا کچھ اعصاب ہیں جو دماغ کنیکشنز، جی بالکل، اعصاب وہ انسان کے دماغ کے مخصوص وہ جو سمیں ہوتی ہیں ان کے جو گروپس ہیں ان کو دل کے ساتھ جوڑتی ہیں. سو کنٹینیوسلی دل اور دماغ آپس میں رابطے میں ہوتے ہیں ایک لمحے کے لیے، یعنی وہ بالکل ایسے بات کر رہے ہوتے ہیں جیسے ہاٹ لائن پر ایک دوسرے سے بات ہو رہی ہوتی ہے نا. جی. سو ذہن کی جو کیفیات ہیں وہ دل کو متاثر کرتی ہیں، جو دل کی کیفیات ہیں وہ ذہن کو متاثر کرتی ہیں. اس کا میں نے ایک دفعہ کسی پروگرام میں ذکر کیا تھا، کچھ لوگوں نے پھر مجھ سے یہ سوال پوچھا تھا کہ جی یہ کیسے ہوتا ہے. میں نے کہا ویسے ہی ہوتا ہے جیسے اگر آپ مثال کے طور پر آپ کے باس نے، سینئر نے بلایا ہے، تو جب ان کے آفس میں آپ جاتے ہیں، حالانکہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، وہ کچھ نہیں کہہ رہے ہوتے، لیکن دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، سانسیں آپ کی تھوڑی سی نا ان کی رفتار میں، ان کی وہ جو کیفیت ہوتی ہے اس میں تبدیلی آتی ہے. بالکل. اس کا مطلب ہے کہ حالانکہ کوئی دوڑے نہیں ہیں آپ نے کوئی ورزش نہیں کی ہے، جم نہیں کیا آپ نے، لیکن یہ دل کی دھڑکن جو تیز ہوتی ہے، یا سانس ایک دم سے تیز ہوتی ہے یا تھوڑی سی ریپڈ ہوتی ہے، اس کا مطلب کوئی دماغ نے دل کو کچھ کہا ہے کہ یہ دیکھیں کوئی نازک جگہ ہے. سو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ وہ اعصاب ہیں اصل میں جو دماغ اور دل کے درمیان پیغام رسانی کرتے ہیں، اور وہ دماغ کی یا ذہن کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ دل پر ریفلیکٹ ہوتی ہے. صحیح. سو پھر نفسیاتی ہیں جو سائیکولوجیکل فنکشنز ہیں، مطلب ہے سائیکولوجیکلی انسان ڈفرینٹ سچویشن میں کیسے کرتا ہے، اس کا بیہیویئر، اس کا رویہ کس طرح کرتا ہے، انٹرنل پروسیسز کیسے چل رہے ہوتے ہیں، ایموشنز جذبات کے ساتھ نا. سو ایک ہی بات بس سچویشن ہوتی ہے، لیکن اگر 10 لوگ ہیں تو 10 ڈفرینٹ طریقے سے ریئیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. 10 کا علیحدہ پرسپیکٹیو ہوتا ہے، وہ اس کا اثر لیتے ہیں. جیسے ہمارے پاس کلینکس میں بعض وہ چیزیں آتی ہیں تو ہمیں فیملی ممبرس کہتے ہیں کہ سر کوئی بات تو معمولی سی ہوتی ہے، اب یہ کوئی بات تو نہیں ہے نا، لیکن یہ اتنی متاثر ہوتی ہیں، مطلب اتنی متاثر ہو جاتی ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے 2 دن 3 دن تک کھانا بھی نہ صحیح کھائیں، ہو سکتا ہے اپنا وہ پڑھائی یا اسٹڈی جو ہے وہ بھی نہ صحیح کر سکیں. سو کہنے کا مقصد ہے کہ وہ یہ جو ذہن کی، اعصاب کی اور نفسیات کی جو کیفیات ہیں، یہ ان میں ایک آپ سمجھیں کہ ایک ہی چیز ہے، لیکن اس کی 3 ڈفرینٹ کمپوننٹس ہیں، ان کا اپنا اپنا ایک پوزیشن ہے ان کی. صحیح. تو بٹی صاحب پھر آج کے حوالے سے یہ پروگرام خاص طور پر خواتین ورلڈ اوور اور وطن عزیز میں جتنی بھی خواتین ان کے نام پر ہے، اور ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو صحت اور سلامتی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اگر کوئی بھی کسی دکھ میں، پریشانی میں، کسی سائیکولوجیکل الجھن میں ہیں، ڈپریشن میں ہیں، انگزائٹی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو اسے نجات دے. کیونکہ میں ایک چیز کا ریفرنس، چونکہ ہماری یہ اسپریچول سائنسز اور ریلیجس سائنسز پر بھی بات ہوتی ہے نا، جی دیکھیں اس میں ایک وہ آیت کریم ہے سورہ بقرہ شریف کی، اس میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ. تو میں اکثر دوستوں سے بات کرتا ہوں، میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندوں کو بعض دفعہ آزمائش میں ڈال دیتا ہوں، اور میں دیکھتا ہوں کہ وہ کرتے کیا، ان کا ریئیکشن پیٹرن کیا ہے، یعنی ریئیکشن انڈر اسٹریس کیا ہے. سو وہ جو آزمائشیں ہیں نا، ان میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جان اور مال کی آزمائش جو بہت بڑی آزمائش ہے، لیکن خوف کو اس سے پہلے رکھا ہے. بالکل. اس لیے جو نفسیاتی یا ذہنی جو کیفیات ہیں انسان کی، جس میں خوف یا وحشت یا سٹریس یا غصہ ہے یا اداسیاں ہیں، کچھ بھی ہیں، لیکن یہ خوف والی جو آزمائش ہے نا، میرے خیال میں یہ بہت زیادہ انسان کو متاثر کرتی ہے. صحیح. سو بٹی صاحب اس کو آگے کنٹینیو پھر کریں. جی اب یہ جو صحیح خوف والا جو چیپٹر ہے نا، اس کو میں سمجھتا ہوں کہ پوری سائیکیٹری یا سائیکیٹری کے جتنے بھی ہمارے مسائل ہوتے ہیں، سائیکالوجی کے جتنے مسائل ہوتے ہیں، نفسیاتی ہیں یا ذہنی ہیں یا اعصابی ہیں، وہ اسی کے انڈر سارے کور ہوتے ہیں. جی. سو یہ ایک وہ ریفرنس، چونکہ ریلیونٹ ریفرنس تھا تو میں نے آپ کو بتایا. یہ ضروری نہیں ہے کہ بندہ سوچے کہ وہ میرے جن ہو گیا یا جادو آ گیا یا کوئی مطلب بہت قیامت. ہو سکتا ہے کہ وہ ایک آزمائش کی کیفیت ہے، اور انشاءاللہ اگر آپ ایک پراپر طریقے سے مناسب اس کا حل ڈھونڈیں گے، حل بھی نکل آئے گا، اور بہت جلدی ریلیف ہوتا ہے. اور پھر اگلی اس میں جو آیت ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ہر کیا کہتے ہیں اس کو، پریشانی کے بعد یا ہر مشکل کے بعد میں آسانی پیدا کر دیتا ہوں. سو اس فیتھ کے ساتھ، کیونکہ فیتھ کا بڑا گہرا تعلق ہے، اگر انسان اگر چلے تو پھر یہ معاملات جتنے بھی ہیں سائیکولوجیکل، نفسیاتی، ذہنی، ان میں آسانی ہو جاتی ہے. ان کو فیس کرنا بھی ریلیٹیولی آسان ہوتا ہے، اور پھر نجات بھی انسان کو مل جاتی ہے. اب میں بات کروں گا اسٹریٹ آج کا جو ٹاپک ہے اس کے اوپر. تو خواتین کے جو ذہنی، نفسیاتی یا اعصابی جو مسائل ہیں، ایک تو بٹی صاحب عام حالات میں جیسے ہم مرد ہیں، خواتین ہیں، بلکہ میں تو کہوں گا کہ یہ شروع کہاں سے ہوتے ہیں؟ کیا بچپن سے ہی کوئی مخصوص مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے خواتین کو؟
جی بیٹی صاحب، اس میں اس پر بہت زیادہ تھیریز ہیں، بہت زیادہ ریسرچ ہے کہ لیڈیز میں اگر کوئی اعصابی، ذہنی یا نفسیاتی مسائل ہیں تو اس کی کیا کیا وجوہات ہو سکتی ہیں. اس میں سوشل تھیریز بھی ہیں، ٹھیک ہے، کہ ایک خاص فیملی کے اندر یا ایک خاص معاشرے کے اندر خواتین کے ساتھ ڈیل کیسے کیا جاتا ہے. بالکل. اب اس کا ہم ریفرنس بازو دیتے ہیں کہ اسلام سے قبل آپ کو پتہ ہے خواتین کا کیا سٹیٹس تھا. مثلاً یعنی وہ خود صحابہ کرام جو بعد میں اسلام لائے وہ خون کے آنسو روتے تھے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو جا کے زندہ گاڑ دیتے تھے. اس کا مطلب ہے کہ معاشرہ بعض دفعہ بہت ہی برے طریقے سے بھی ٹریٹ کرتا ہے بچیوں کو، فیمیلز کو. بالکل. لیکن جب نبی کریم علیہ السلام میں تشریف لائے تو آپ کو پتہ ہے کہ میں ایک ہی خاتون کا، وہ خواتین کو سلام ہے، اللہ ان کو اپنی رحمت اور برکتیں نازل فرمائے، لیکن صرف ہم سے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں تو شی واز ٹیچر آف دا ٹیچرز. صحیح ہے. یعنی اتنا بلند سٹیٹس تھا کہ نبی کریم علیہ السلام کی موجودگی میں بھی اور آپ کے وصال کے بعد، پردہ فرمانے کے بعد بھی شی یوز ٹو ٹیچ صحابہ کرام. بالکل. اس کا مطلب ہے کہ وہ کیا سٹیٹس تھا اور اب کیا سٹیٹس ہے. یعنی استاد ہونا، معلم ہونا ایک کتنا عظمت والا ایک مقام تھا. تو وہاں پر اسلام نے یعنی خواتین کو وہاں پر جا کے وہ اس مقام پر پہنچایا. تو ایک معاشرہ ٹریٹ کیسے کرتا ہے. یعنی بنیادی طور پر جو اعصاب ہوتے ہیں خواتین کے، ان کا دل، ان کا ذہن، یہ بہت ہی نرم و نازک ہے، زیادہ حساس ہوتی ہیں. بالکل. ان کا وہ سافٹ ویئر بنا ہی اسی طرح ہے. تو اس طرح ان کے ساتھ جو ڈیلنگ ہے وہ مطلب نہایت ہی جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک سمجھداری کے ساتھ اور بہت ہی جس کو کہتے ہیں نا احتیاط کے ساتھ ڈیل کرنا، اور ان کی جو نفسیاتی یا ذہنی کیفیات ہیں ان کی ایج کے ساتھ ان کو سمجھنا اور سمجھ کر ان کو ڈیل کرنا نا، تو وہ خواتین پھر اللہ تعالیٰ کی، میں سمجھتا ہوں کہ چاہے بچی ہے، چاہے وہ جوان ہے، چاہے وہ ماں کے درجے، وہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے پوری فیملی کے لیے اور پورے معاشرے کے لیے. جو یہ سوشل تھیری سی. اس کے بعد جو ان کا اسپیشل جو باڈی کا سسٹم ہے، جو ہارمونس کے سسٹم ہے لیڈیز کے، ظاہر وہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں. ان کی مقدار، ان کی کیفیات ڈفرینٹ ہوتی ہیں، اور وہ ان کی نفسیات کو، ان کو یعنی عام حالات میں بھی متاثر کرتی ہیں، اور خاص اسپیشل جو حالات ہیں جو خواتین کے ہوتے ہیں، کیفیات ہیں، ان میں وہ اس کا خاص اثر ہوتا ہے. جو عام حالات میں ہے بھٹی صاحب، اس میں جو معاملات ہیں وہ جو کامن جتنی بھی نفسیاتی مسائل ہیں، بیماریاں ہیں یا جو ایشوز ہیں، وہ جیسے مردوں میں ہوتے ہیں خواتین میں بھی ہوتے ہیں. لیکن ایک جنرل ٹرینڈ یہ ہے کہ خواتین میں ان کی جو آپ سمجھ لیں جو فریکوینسی ہے یا نفسیاتی مسائل کے پیدا ہونے کا جو چانس ہے، رسک ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ تقریباً ٹوائس ہے، 2 گنا. اچھا. یعنی فار ایگزامپل جو کامن، بہت ہی کامن جو مینٹل ڈس آرڈر ہیں جس کا آپ تھوڑا ہم تفصیل سے ذکر کریں گے، وہ کلینکل ڈپریشن ہے، وہ انگزائٹی ہے، اور انگزائٹی اور ڈپریشن کی پھر بہت ساری آگے ٹائپس ہیں. صحیح. یہ تینوں چیزیں. اسی طرح جو اسٹریس ریلیٹڈ ڈس آرڈرز ہیں، جس میں ایکیوٹ اسٹریس ریئیکشن کا ایک دفعہ ہم ذکر کر چکے ہیں، پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر ہے، ایڈجسٹمنٹ ڈس آرڈر ہے. یہ جو کامن ہے نا، جو سب سے زیادہ یعنی آپ سمجھیں کہ پرسنٹیج کے حساب سے یہی بیماریاں یا کیفیات ہوتی ہیں، یہ خواتین میں 2 گنا زیادہ ہیں ویسے ہی. اور یہ صرف ہمارے ہاں نہیں، یورپ میں، آسٹریلیا کی میں نے ریسرچ پڑھی ہے، ان کی میں نے اسٹیٹسٹکس پڑھے ہیں، امریکنز کا پڑھا ہے، یورپین کا، کہتے ہیں ٹوائس. اچھا. یعنی اگر ایک 100 آپ سمجھ لیں کہ اگر مردوں کو یہ ہے کلینکل ڈپریشن ہے، تو اسی معاشرے میں، اسی سیٹ اپ میں 200 خواتین کو ہوگا. بالکل، اس سے دگنی تعداد میں. تو پہلے تو یہ بات ہے. اب میں جب سائنس سمٹم کا ذکر کروں گا تو پھر بتاؤں گا کہ اس کے بارے میں جتنی ریسرچ ہوئی ہے، وہ خواتین جو اس کیفیت میں سے گزرتی ہیں ان کا کیا امپریشن ہوتا ہے، وہ کیسے اس چیز کو لیتی ہیں اور معاشرہ کیسے لیتا ہے. صحیح ہے. اور ڈاکٹر صاحب میں تھوڑی آپ سے اجازت لیتے ہوئے میں اناؤنس کروں گا کہ جو بھی ہمارے سامعین اس وقت یہ پروگرام سن رہے ہیں، اگر وہ کوئی ڈاکٹر صاحب سے سوال کرنا چاہیں تو 2 آپشنز آپ کے پاس اویلیبل ہیں جی. ایک تو ہمارا جو میسیجز والا نمبر آپ کے پاس ہے 0331574742 اس نمبر پہ بھی آپ ٹیکسٹ میسیج کر کے ڈاکٹر صاحب سے سوال کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں کوئی معاملہ اگر ایسا ہے. اور دوسرا آپشن جو ہے وہ فیس بک پہ بھی اگر آپ ہیں تو فیس بک کے جو کامنٹ باکس ہے اس پہ آپ اپنے سوالات ہم تک پہنچا سکتے ہیں. ابھی چونکہ لائیو ہے، ہو سکتا ہے آپ ایوننگ میں سنیں تو وہ ریپیٹ چل رہا ہوگا تو وہ پھر انٹرٹین نہیں ہو پائیں گے سوال. ابھی کوئی پوچھنا چاہے تو ہمیں میسیج بھی کر سکتا ہے، فیس بک کے کامنٹ باکس میں بھی اپنے کامنٹس پوسٹ کر سکتا ہے، اپنے سوالات پوچھ سکتا ہے. جی ڈاکٹر صاحب پلیز. اب ہم آتے ہیں یہ تو عام حالات میں، یعنی 2 گنا ویسے ہی اس کا یہ جو مسائل یہ زیادہ ہوتے ہیں. اب جو خاص حالات ہیں، خاص حالات میں جو کنڈیشن ہے، یہ خاص طور پر ڈپارٹمنٹ ہے فیمیلز کا ڈپارٹمنٹ ہے. جی. اس میں کیا کیا ہوتا ہے؟
اس میں جو میں کوشش کروں گا جو کامن جو ایشوز ہیں ان کا میں ذکر کروں. جو ریسرچ ہو چکی ہے, جو ابھی باقاعدہ ٹیکسٹ بکس پر چیپٹر بہت سارے آ چکے ہیں, لیکن کچھ لوگوں کو چونکہ موقع نہیں ملتا ہے یا ذرا ایریا ذرا اسپیشلائزڈ ایریا ہے تو ان کے نالج میں نہیں ہوتا ہے, وہ ہم ضرور ذکر کریں. اس میں ایک تو چیز ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں پری مینسٹرل سنڈروم. اچھا, پری مینسٹرل سنڈروم یہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہوا ہے فیمیل کے جسم میں, اس میں کہتے ہیں کہ جب مخصوص ایام آتے ہیں جس کے بہت سارے مسائل ظاہر پڑھتے ہیں ایز مسلم فیتھ, باقی بھی جو فیتھ ہیں ان میں بھی کچھ اس کے مسائل ہیں, لیکن ہمارا تو باقاعدہ چیپٹرز ہیں قرآن مجید میں اس کے اوپر نا. ان ایڈیشن ٹو ریسٹ آف دا تھنگس, وہ جو میں نے چیپٹر پڑھا تھا نا ولا خوف, وہ جو وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ, جی تو اس میں سمجھے کہ یہ ایک آزمائش والا سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ اس میں کہتے ہیں کہ ایک لارج میجارٹی انہیں جو فگر دیا کہتے ہیں 20 to 40% آف دا لیڈیز جب ان کے اسپیشل ایام شروع ہونے والے ہوتے ہیں تو شروع ہونے سے چند دن پہلے ان کی نفسیاتی کیفیات, ان کی ایموشنل سٹیٹ, سائیکولوجیکل سٹیٹ, جذبات, سوچنے کا انداز, ری ایکشن, کہتے ہیں ان میں ایک تبدیلی آتی ہے. وہ کیوں تبدیلی آتی ہے؟ وہ جو پہلے میں نے ذکر کیا انسان کے دماغ کے اندر اسپیشل وہ سمیں لگی ہوتی ہیں, ان کے سینسرز لگے ہوتے ہیں, ریسیپٹارس. تو چونکہ یہ جو اسپیشل جو ایام ہوتے ہیں یعنی جس کو ماواری عرف عام میں کہتے ہیں, اس کو مینسٹرل سائیکل کہتے ہیں اس کو, ٹھیک ہو گیا. ان دنوں میں کہتے ہیں ہارمونز کے لیول میں کچھ ایسی تبدیلی آتی ہے جو عام دنوں میں نہیں آتی ہے, اس تبدیلی کے آنے کی وجہ سے دماغ انتہائی حساس ہو جاتا ہے. اچھا, اور یہ 20 to 40% آلموسٹ اب سمجھ 50% خواتین میں اس کی کچھ نہ کچھ علامات آتی ہیں. اور یہ جو کم شدت کی ہیں وہ تو خیر گزارا ہو جاتا ہے, لیکن اگر ان کی شدت زیادہ ہو جو بعض خواتین میں ہوتی ہے تو اس سے وہ خاتون خود بیچاری بڑی ہی آزمائش سے گزرتی ہے, بہت پریشانی سے گزرتی ہے, ٹینشن فیل ہو رہی ہوتی ہے, ڈپریشن فیل ہو رہی ہوتی ہے, گھبراہٹ ہو رہی ہوتی ہے, غصہ آ رہا ہوتا ہے, چڑچڑا پن, جیسے انسان کبھی عام کوئی بیماری ہو نا, بخار ہو, بخار میں چڑچڑا پن ہوتا ہے, طبیعت خراب ہوتی ہے, ایگزیکٹلی اسی طرح نا اس کے اندر نا یہ طبیعت میں تبدیلیاں آنی شروع ہو جاتی ہیں. اچھا یہ تو ہو گیا 20 to 40% لیڈیز میں یہ کیفیت ہوتی ہیں, اور بہت ہی صبر سے بڑے حوصلے سے خواتین یہ دن گزار لیتی ہیں. لیکن کہتے ہیں کہ جو باہر کی ریسرچ ہے اس میں یہ کافی چیپٹر پورا اس پر لکھا ہوا ہے, ایک علیحدہ ایک ڈیزیز کے طور پر اب انہوں نے اس کو مان لیا ہے. اچھا, کہ یعنی بیماری کے درجے پر شدت پر یہ جا سکتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ 3 to 5% یعنی 100 میں سے 3 سے 5% خواتین میں ایک اسپیشل اور سیریس ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے. اس کو انہوں نے نام دیا ہے پری مینسٹرل ڈسفورک ڈس آرڈر, PMDD. صحیح ہے. سو یہ PMDD ہے, یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ایام اسپیشل جو ایام ہوتے ہیں وہ شروع ہونے سے چند دن پہلے سے لے کر پھر جب وہ ایام شروعات ہو جاتے ہیں, ماواری شروع ہو جاتی ہے, تو اس سے چند دن بعد تک اتنی شدید طبیعت خراب ہوتی ہے, یعنی ذہنی طور پر, نفسیاتی طور پر, جذباتی طور پر, جسمانی طور پر اتنا برا حال ہوتا ہے ان خواتین کا کہ بیچاری اداس ہیں, غصہ آ رہا ہے, برداشت نہیں ہے, پیٹ ایسے پھولا ہوا ہے جیسے وہ اس کو بیلوٹنگ کہتے ہیں نا, جیسے پیٹ میں پتہ نہیں پانی بھرا ہوا ہے یا کوئی گیس بھری ہوئی ہے. اچھا, جس سویلنگ شروع ہو جاتی ہے, ہاتھوں پاؤں میں سویلنگ, باڈی کی شیپ, چہرے کی کیفیت وہ چینج ہو جاتی ہے, اور غصہ آتا ہے, نیند نہیں صحیح آ رہی ہے, کھانا کھانے کا صحیح سے دل نہیں کر رہا ہے, کام کاج جو بھی انہوں نے کرنے ہوتے ہیں, چاہے وہ گھر میں اپنے بچوں سے کے معاملات ہیں, چاہے کوئی اسٹڈیز کا معاملہ ہے, وہ کافی متاثر ہوتی ہیں چیزیں, اور عام لوگوں کو بالکل اس کا فہم ہی نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, مطلب ظاہر ہے وہ پردے والا معاملہ ہے ہمارے فیتھ میں, ہماری سوسائٹی میں پردے والا معاملہ ہے, وہ بچی بتا بھی نہیں کسی کو سکتی ہے, بالکل صحیح, وہ مجبوری ہے. اس کا مطلب ہے تمام فیملی ممبرس کو, اگر وہ بچی اسٹوڈنٹ ہے تو وہاں پہ جو ٹیچرز ہیں, اس کے کولیگز ہیں, اگر وہ آفس میں ہے, ویئر ایور شی از, آئی تھنک پیپل ہیو ٹو ریئلائز کہ مے بی کہ یہ PMDD کے لیول کی شدت والی جو کیفیات ہے نا اس سے اس وقت گزر رہی ہیں جو ان کے بس میں نہیں ہے. صحیح ہے, ویری امپورٹنٹ, ان کے بس میں نہیں ہے, وہ جان کے نہیں کر رہی. اگر آپ دیکھتے ہیں تھوڑا سا ان کا ریئیکشن, ان کے جذبات میں وہ کیفیات ہیں, تو پلیز ان کو ریلیکس کریں, ان کو تھوڑا تسلی, تشفی, تھوڑا سا یعنی کم از کم ان کی پوزیشن کو سمجھیں, ایمپیتھی تھوڑی شو کریں. صحیح ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک میسیج ہے میں اناؤنس کرنا چاہوں گا. سلیم سمیر ہمارے ساتھ ہیں.
ایسا ہے سلیم سمیر کہ آپ کا جو کویشچن ہے چونکہ فی الحال وہ ریلیونٹ نہیں ہے ہمارے ٹاپک سے، تو اینڈ میں اگر ہمارے پاس وقت ہوا تو آپ چونکہ دیکھ رہے ہیں ہمارے پروگرام کو فیس بک پہ، تو آپ یقیناً انتظار میں ہوگے کہ آپ کے سوال کا جواب دیا جائے، تو انشاءاللہ پروگرام کے اینڈ میں ہم انٹرٹین کریں گے. جی بٹ صاحب میں نے دیکھ لیا کی ورڈ ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ سچویشن ہے جس کا ذکر کریں، اس کو ہم ایڈریس کریں گے. بالکل ایک پروگرام میں کور ہو چکا ہے ویسے، لیکن اس پر بات کریں گے، اور اگر ہو سکے تو کسی وقت آپ ملیں بلکہ مجھے. بالکل ہاں یہ معاملہ بڑا سیریس ہے. تو اینی وے ٹھیک ہے، نو پرابلم وی ول ہیلپ یو انشاءاللہ، ول گائیڈ یو. جی بٹی صاحب سو کنٹینیو. جی سر پلیز. یہ دوسری کیفیت ہوگی، آپ وہ پی ایم ڈی ڈی اس کو بولتے ہیں. سو یہ اگر آپ گوگل کریں یا جو لوگ جن کی انٹرنیٹ پر صحیح بے شک پڑھیں اس کو، پلیز پڑھیں اس میں کیا کیا ہوتا ہے تاکہ آپ کو نالج ہو. مطلب اسلام تو نالج کے علم حاصل کرنے کی جو فضیلت ہے نا، تو یہ نالج ہے کہ دوسرے ہیومن بینگز ہیں، اور خاص کر جو لیڈیز ہیں جو ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں، ماں کے روپ میں ہے، بہن کے روپ میں ہے، بیٹی کے روپ میں ہے، بیوی کے روپ میں، جس روپ میں آپ کی کولیگ ہے، آپ کی اسٹوڈنٹ، آپ کی ٹیچر ہے، تو ان کیفیات سے یا اس طرح کی اذیت سے اگر ان کو مطلب ہے گزرنا پڑتا ہے which is none of their fault, they didn't ask for it. ٹھیک ہے نا، ایک بایولوجیکل ایک فزیولوجیکل. ڈاکٹر صاحب یہ دیکھیں کہ یہ تو اب چلے معاشرے کی تو ایک ذمہ داری ہے ہی ہے، جو لوگ ارد گرد ہوتے ہیں ان کی. ہمارے دین نے بھی ان کے لیے چھوٹ رکھی ہیں، ایون جو ہماری ریلیجس ابلیگیشنز ہوتی ہیں اس میں بھی ایسی خواتین کے لیے اب چھوٹ دی گئی ہے. دیکھیں روزے کی چھوٹ ہے، نماز اور نماز کی غالباً قضا بھی نہیں ہے اس میں. ہاں جی، روزے کی تو قضا ہے لیکن نماز کی قضا نہیں ہے. سو اگر اللہ تعالیٰ جو پروردگار عالم جس نے پیدا کیا ہے، اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کو پتہ نا کہ یہ بڑی بیچاری ذہنی کیفیت سے، ٹینشن سے گزر رہی ہے، گھبراہٹ ہے، خوف ہے، اداسیاں ہیں، اس کے بس میں نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ اگر ریلیکس کر دیتے ہیں تو ہم اللہ کو ماننے والے ہیں. صحیح. I mean, let's ask ourselves a question, being males. بالکل صحیح. اللہ تعالیٰ تو یہ معاملہ ایسے کر رہے ہیں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سو میرے حال میں اب اس سے زیادہ میں اس پر کہنے کی کچھ ضرورت نہیں ہے. جو فیتھ والے نا، آئی تھنک ان کو یہ لحاظ رکھنا پڑے گا نا، ود رسپیکٹ، ود ڈگنیٹی. مطلب یہ بھی مت سمجھے کہ کوئی بہت احسان کر رہے ہیں یا کوئی خدا نخواستہ کو کوئی اوبلائج کر رہے ہیں. نو، مطلب آپ وہی کام کر رہے ہیں جو کسی بندے کو اگر بخار ہے خدا نخواستہ یا کوئی جسمانی اس کو اگر کوئی بیماری ہے تو جیسے اس کا ایک رسپیکٹ کے ساتھ، ڈگنیٹی کے ساتھ اس کا لحاظ رکھتے ہیں، اس رسپیکٹ اور ڈگنیٹی کے ساتھ. ڈونٹ میک اے جوک آف اٹ آلسو، کیونکہ ایک یہ بھی طریقہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا آپ کنسیڈریٹ ہوتے ہیں بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آپ فنگر پوائنٹنگ کرتے ہیں یا کوئی ایسا لفظ انداز اختیار، بڑی امبیرسڈ ہو جاتی ہیں خواتین. یعنی یہ پروگرام لانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے اپنے دل سے پوچھنا ہے، اپنے جذبات، اپنی آنکھوں، اپنے جیسچر، اپنے الفاظ کی ذرا حفاظت کرنی ہے پلیز. ڈونٹ اریٹیٹ دیم. بہت وائلنٹ ریئیکشن ہو چکا ہے، اور جو ویسٹ میں نے پڑھا بٹی صاحب اس کے بارے میں کہ خواتین اس کیفیت میں بعض دفعہ اگر خدا نخواستہ ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہا تو اتنا وائلنس ریئیکشن بھی شو کر سکتی ہیں کہ خدا نخواستہ کوئی بندہ نقصان ہو سکتا ہے. مطلب وہاں پر اس پر مرڈر کے ٹرائل اصل میں ہوئے ہیں کہ خواتین اس کیفیت میں ہوتی ہیں کہ وہ خود بیچاری پتہ نہیں وہ یعنی سویر اس ڈپریشن میں اور غصہ اور چڑچڑا پن اور ایٹیبلی بوائل ہو رہی تھی لٹرلی. آپ مت چھیڑیں، کیونکہ وہاں پر پھر جج نے ایک ڈیسیژن جو مجھے یاد ہے وہ دیا تھا، اس نے اس کا پھر وہ خاتون کی فیور میں دیا تھا کہ یہ اس کے بیونڈ اور کنٹرول تھا. یہ کیفیت ایسی تھی، وہ ریسرچ ہے اس کے اوپر، تحقیق ہے نا، تو تحقیق اور ریسرچ ہمارا بھی تو کام ہم بھی کریں. بالکل ایسا ہی. سو کہنے کا مقصد ہے کہ آپ دیکھیں کہ دنیا کا لا جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ یار وہ جیسے بھی ہیں، لیکن انہوں نے ریسرچ کیا نا، تو انہوں نے کہا کہ یار یہ ایسی کیفیت تھی جو قانون کہتا ہے کہ اگر بندہ جو نا انڈیوس کو پرووک کیا گیا ہے، انسٹیگیٹ کیا گیا ہے، اور کیفیت ایسی تھی کہ جو بیونڈ کنٹرول تھا. اینی ویز میرا مطلب ہے اس چیز کو ایکنالج کرنا کریں گے، اور اس سے یہ ہوگا کہ اگر آپ کی وہ مدر ہیں، آپ کی بہن ہیں، آپ کی بیٹی ہیں، آپ کی وائف ہیں، ماحول آپ ہی کا اچھا ہوگا. اور مزے کی بات ہے کہ میں نے جیسے شروع میں کہا تھا خواتین بڑی ہمت والی ہوتی ہیں، بیچاری ساری کی ساری ڈیوٹیز کر رہی ہوتی ہیں آنیسٹلی. کچن اسی طرح لک آفٹر کر رہی ہیں، گھر کی دیکھ بھال ہو رہی ہے، بچوں کی دیکھ بھال ہوتی ہے. واٹ ایلس؟ صحیح ہے. اور کیا چاہیے مجھے؟ آپ کو سر درد ہو جائے، نزلہ زکام ہو جائے تو ہم سچی بات ہے 2 دن کافی ظاہر ہے، وہ مطلب ہے اس میں کوئی ایسی نہیں ہے، خدا سے کوئی مذاق نہیں میں کر رہا ہوں، لیکن ہم بیمار بن کے بیٹھ جاتے ہیں، نہیں یار میں تو بڑی طبیعت میری خراب ہے. بالکل. تو جو میری اگر طبیعت خراب ہے تو ان کی بھی طبیعت خراب ہے نا پھر. بالکل صحیح. سو یہ کنسیڈریشن اور کمپیشن شو کرنی ہے. بٹ اس تیسرا جو ہے اس میں ٹاپک، ان کی ہم تفصیلات کریں گے اس میں کیا کر سکتے ہیں. یہ باقاعدہ قابل علاج کافی ریلیف دیا جا سکتا ہے. صحیح ہے. اس کی ہم ذکر کرتے ہیں. لیکن تیسری کیفیت ہے، اس کو کہتے ہیں پوسٹ پارٹم بلو، دین پوسٹ پارٹم ڈپریشن، دین پوسٹ پارٹم سائیکوسس. میں اس کو بتاتا ہوں، یہ ٹیکنیکل ٹرم ہے. یعنی اس کا مطلب حمل جب ہوتا ہے، پریگنینسی جب ہوتی ہے،
جس کا اس کا بھی قرآن مجید میں ذکر ہے باقاعدہ کہ بڑی مشکل سے وہ کر رہی ہوتی ہے خاتون کوپ کر رہی ہوتی ہے. سو حمل کے دوران کہتے ہیں کہ تمام نفسیاتی ذہنی اعصابی جو دباؤ کی جو الجھنیں ہوتی ہیں کہتے ہیں اس میں ایک دم سے اضافہ ہو جاتا ہے. اچھا 100% خواتین افیکٹ نہیں ہوتی ہیں لیکن اچھی میجورٹی ان پر اثر ہو رہا ہوتا ہے, وہ صبر سے چل رہی ہوتی ہیں. اس کے بعد جب حمل کا جب پروسیس کمپلیٹ ہو جاتا ہے, جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو اس کیفیت کو کہتے ہیں پوسٹ پارٹم. ٹھیک ہو گیا, یعنی کیا کہتے ہیں اس کو, ولادت, بچے کی ولادت کے باہر کا جو ٹائم ہوتا ہے اس میں کہتے ہیں کہ بڑی سویئر شروع میں کیفیت ایک ہوتی ہے جس میں بلوز کہتے ہیں. یعنی وہ خاتون جو نا رونا آ جاتا ہے, ٹیئر فل ہوتی ہے, سیڈ ہوتی ہے, ایسے موڈ سوئنگز آ جائیں گے, چڑچڑاپن ہو جائے گا, ایک بڑی مشکل الجھن. اس کو دیکھ کے چہرے کو دیکھ کے نا ہم جب جاتے ہیں تو ہم بعض سے زیادہ سوال بھی نہیں پوچھتے, ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس کیفیت سے اس وقت یہ خاتون گزر رہی ہیں. سو بلوز, یہ بلوز جو ہوتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ چند دنوں بعد بہرحال ختم ہو جاتے ہیں, معاملہ سیٹل ہوتا ہے. لیکن پھر 10 to 15% آف دا لیڈیز میں کہتے ہیں کہ ڈپریشن کا, کلینکل ڈپریشن کا اٹیک آتا ہے. یہ جو کلینکل ڈپریشن ہوتی ہے نا, یہ وہ میں ہمیشہ اس کا ذکر کرتا ہوں, دنیا میں بھی اب کہہ رہے ہیں کہ 2020 میں کہتے ہیں کہ یہ دنیا کی نمبر 2 پر بیماری آ جائے گی. یہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے ایسٹیمیٹ کیا اس کو کہ کرنٹ جو ٹرینڈ چل رہا ہے جس تیزی سے یہ بڑھ رہی ہے, کہتے ہیں کہ یہ نمبر 2 پر آ جائے گی. صحیح, تمام بیماریوں میں سے نمبر 2 پر ہی آ جائے گی. اچھا, اس میں وہی چیزیں پھر ہوتی ہیں کلینکل ڈپریشن کے, انتہائی اداسی, افسردگی, دل بالکل خوش نہیں ہوتا ہے, کسی چیز میں دلچسپی نہیں پیدا ہو رہی ہوتی ہے, کوئی چیز بندہ انجوائے نہیں کر رہا ہوتا ہے, بالکل انجوائے نہیں کر رہا ہوتا ہے. ہم جب ان سے کلینکل ہسٹری اب لیتے ہیں, ہم پوچھتے ہیں جی آپ کی دلچسپیاں آج کل کیسی ہیں, کیا کیا چیزیں جن کو آپ انجوائے کرتی ہیں. کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب یقین کریں, میں کھانا کھا رہی ہوں یا میرے بچے ہیں یا میرا وہ کیا کہتے ہیں اس کو, مثال کے طور پر کوئی ایونٹ ہے, کہتا ہے کہ میں اندر سے کہتا ہوں یا اللہ میری کیسی جان چھوٹے. صحیح, یعنی وہ ہر خوشی کا موقع میرے لیے مصیبت ہوتی ہے, اور میں حیران ہوں لوگ ہنس کیسے رہیں. اتنی وہ دماغ کی کیمسٹری اور دماغ کی جو یا ذہن کی کیفیت جو وہ چینج ہو جاتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ابھی جیسے آپ نے حمل کے حوالے سے بات کی ہے کہ اس کے بھی خواتین کی نفسیات کے اوپر پیچیدگیاں پائی جاتی, تو ایک سوال اگر آپ اجازت دیں تو کیونکہ ریلیونٹ ہے تو میں آپ سے پوچھ لوں. مسز رمضان ہمارے ساتھ ہیں, انہوں نے میسج کیا ہے, السلام علیکم کہا ہے. وعلیکم السلام. اور کہتی ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میری سسٹر کی ایج 27 ہے, پہلے بیبی کے ڈلیوری کے 1 ہفتے بعد سے ان کے دماغ چکراتا رہتا ہے, جس کو اب 7 سال ہو گئے ہیں. دماغ پر بہت زیادہ بوجھ اور آنکھوں کے اندر درد رہتا ہے. پہلے صرف چلتے پھرتے دماغ گھومتا تھا, آج کل نیند میں بھی دماغ چکراتا ہے اور سر میں بہت درد رہتا ہے. ان کو نیند بہت آتی ہے, کسی کام میں دل نہیں لگتا. بہت جگہ علاج کروایا لیکن بیماری کا پتہ نہیں چلا. سب ان کو کہتے ہیں کہ آپ وہم کرتی ہیں, جبکہ وہ کہتی ہیں کہ میں بہت تکلیف میں ہوں. کیا یہ کوئی ڈپریشن کی علامات میں سے ہے؟ مسٹر رمضان صاحب بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ, آپ نے یہ ہائی لائٹ کیا ہے. یہ ایک بہن نہیں ہے, کئی ہماری بہنیں بیچاری اس اذیت میں سے گزر رہی ہوتی ہیں. جس طرح کی علامات کا آپ نے ذکر کیا ہے, ان علامات میں یہی ہوتا ہے کہ لوگ وقتی طور پر چکر کی دوائی یا سر درد کی دوائی یا کمزوری کی کوئی دوائی دے دیتے ہیں, لیکن اصلی وہ چیز جو ہم پہلے ذکر کر چکے, اگر وہ ذہنی کمزوری میں بدل چکی ہے, اعصابی کمزوری میں وہ چیز بدل چکی ہے, یا نفسیاتی طور پر کلینکل ڈپریشن والی کیفیت میں آ گئی ہے, تو جب تک اس کا پراپر ٹریٹمنٹ نہیں ہوگا, اور اللہ کا شکر ہے یہ میں تو کہتا ہوں یہ خوشخبری ہے کہ اب اس کے بارے میں ہماری تشخیص اور ہمارا علاج اللہ کا شکر ہے کافی اچھے اس کے رزلٹ ہیں, بڑے کامیاب رزلٹ ہیں. تو چونکہ ان کا معاملہ ذرا ہو بھی پرانا گیا ہے, اس لیے ممکن ہے تھوڑی سی ایفرٹ کرنی پڑے, لیکن آپ کسی کلینکل سائیکالوجسٹ, اگر بے طور سائیکیٹرسٹ جن کے ساتھ بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں, ان کے پاس جائیں تو وہ کلینکلی بغیر ٹیسٹ کرائے ہوئے میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ڈائیگنوز کر کے اور مناسب ان کی کیفیات کے مطابق, علامات کے مطابق وہ دوائی تجویز کریں گے, علاج بتائیں گے. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ہم نے فیملی کو بھی بتانی ہوتی ہیں, ڈائٹ سے ریلیٹڈ کچھ چیزیں ہم نے بتانی ہوتی ہیں, سیلف کیئر کے بارے میں باتیں بتانی ہوتی ہیں, ٹاک تھراپی یا سائیکو تھراپی جس کو کہتے ہیں, اس کے ہم سیشن لیتے ہیں اکارڈنگ ٹو دا سچویشن. لیکن ٹریٹمنٹ سے انشاءاللہ ہماری دعا بھی ہے کہ جلدی وہ صحت یاب ہو جائیں, اور اس کیفیت سے جس میں وہ اس وقت ہیں, اس میں کلینکل ڈپریشن کی بہرحال علامات آپ نے بتا دی ہیں. جی جی ڈیفینیٹلی وہ ایشو ہے, اور مزید اگر ڈاکٹر صاحب کوئی بھی دیکھیں گے تو فوراً ڈائیگنوز کر کے علاج شروع کریں گے, اور انشاءاللہ چند ہفتوں میں آپ دیکھیں گے کہ وہ بالکل ان کی کیفیت ہی بدل جائے گی انشاءاللہ. جی ڈاکٹر صاحب پلیز کنٹینیو رکھیے گا جو بات ہو رہی تھی. جی وٹی صاحب. اس کے بعد پھر میں نے کہا کہ یہ وہ حمل
کے دوران اور حمل کے بعد مطلب یہ کیفیات 3 ہوتی ہیں. بلوز، میٹرنٹی بلوز بھی ان کو بولتے ہیں. صحیح ہے. اس کو پھر کلینکل ڈپریشن کا ایک اٹیک آتا ہے جس کو پوسٹ پارٹم ڈپریشن کہتے ہیں. اور فائنلی یہ سائیکوسس والی کیفیت ایک بن سکتی ہے. اور سائیکوسس والی کیفیت اس کو کہتے ہیں حالت جذب. وہ بڑی عجیب و غریب کیفیات ہوتی ہے. وہ نہ فیملی سمجھ پاتی ہے نہ اس پیشنٹ کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے, اور اس میں خطرات بہت زیادہ ہوتے ہیں. خدا نخواستہ مریض یا مریضہ اپنے آپ کو, اپنے بیبی کو یا کسی اور کو نقصان نہ پہنچا دے, اور وہ اس کے بس میں نہیں ہوتا. یعنی اس وقت وہ ذہن کی کیفیت اس قدر بدل جاتی ہے کہ بندے کو صحیح چیز غلط اور غلط چیز جو ہے نا وہ بعض وقت صحیح اس کو نظر آ رہی ہوتی ہے. تو اس میں بعض ایونٹس ایسے ہوتے ہیں. ہمیں اچھی طرح یاد ہے کہ میں تھا غالباً کہیں CMH منگلہ میں ان دنوں میری ڈیوٹی سی, تو میرے ساتھ کسی نے شیئر کی, خاتون تھی, اس کے 3 بچے تھے. تو بچے کی پیدائش کے بعد ان کی اس طرح طبیعت ٹھیک ہوئی تو کسی نے زیادہ ان کو وہ نہیں کیا, ہیلپ آؤٹ نہیں کیا, سمجھا نہیں کوئی. تو ایک دن بٹی صاحب یہ بڑی وہ دل ہلا دینے والی بات ہے, وہ اپنے بچوں کو لے کر چلی گئیں. وہاں پہ ایک نہر سی گزرتی ہے نہر کے اوپر, اور پانی بڑی تویا نہیں تھی ان دنوں میں نا, بارشیں ہوئی تھیں. وہاں پر گئیں, اس خاتون نے اپنے بچوں کو پھینکا اور خود چھلانگ لگا دی. ایک بچی پتہ نہیں جیسے تیسے کہ نا رو پیٹ کے بھاگ کے نا اس کی جان بچی. اور پھر پتہ چلا کہ جی وہ بچی ماما کی طبیعت کافی دن سے ٹھیک نہیں تھی, تو انہوں نے ہمیں کہا کہ چلو وہ چلتے ہیں ہم وہاں پر کسی جگہ پر, جو بھی انہوں نے یہ کہا. اور جو ہی برج پر گئی نا تو ایک دم سے وہ اس قدر وہ ان کی جذب والی اور ایک ایب نارمل مینٹل اسٹیٹ تھی کہ ان نے بچوں کو اٹھا کے نا دریا میں پھینکا اور خود بھی کود گئیں بیچ میں دریا کے نا. سو وہ ایسا ایک یعنی دل ہلا دینے والی چیزیں ہوتی ہیں. ہم پبلک سے اپنے بہن بھائیوں سے اس لیے ریکویسٹ کرتے ہیں پلیز اگنور نہ کریں, ڈونٹ انڈر اسٹیمیٹ. جب ایک سچویشن ہے تو پھر جو سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہے, جو بندہ جس کا فیلڈ ہے, اس سے ایک دفعہ ضرور اب ڈسکس کرو, ہمت نہ ہاریں بہت جلدی. یعنی یہ جو کیفیت جس کا میں ذکر کروں, یہ اس کو پرپل سائیکوسس کہتے ہیں, جس میں انسان میں خودکشی کے بھی رجحانات ہوتے ہیں, اور بعض وہ یہ فیل کرتا ہے کہ میرے بچے رل جائیں گے پیچھے, ان کا کیا بنے گا. تو وہ ایک ایسی مینٹل سٹیٹ ہوتی ہے کہ وہ بجائے اس کے کہ یعنی کہ کسی رائٹ ڈائریکشن میں جائیں, وہ بعض رانگ ڈائریکشن میں انسان کا ذہن چلا جاتا ہے. اس کے بعد آخر میں جو عمر کا ایک حصہ ہوتا ہے, ظاہر 40 سال میں ہم پہنچ جاتے ہیں, چاہے مرد ہیں چاہے عورتیں. ہمارے ملک میں 40 اور 50 سال کی جو عمر ہے میجارٹی, اس ایج میں ہم نے بٹی صاحب دیکھا کہ آہستہ آہستہ وہ جو قدرتی جو اللہ تعالیٰ نے ایک انظام رکھا ہے نا خواتین کے جسم میں, وہ جو سائیکلز والا ہوتا ہے منتھلی جو سائیکل, وہ آہستہ 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 جو ہارمونز یا دماغ کے یا جسم کے وہ جو سسٹم ہوتے ہیں جو اس کو مینیج کرتے ہیں, وہ سسٹم آہستہ سے کیونکہ ڈرائی ہونا شروع ہو جاتے ہیں, ویک ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو جو ہارمونز ہوتے ہیں جس کو مینٹین کرتے ہیں نا, ان کی مقدار کم ہوتی ہے. مقدار کم ہونے کی وجہ سے پھر آہستہ آہستہ ایک سٹیج آتی ہے جس میں یہ سلسلہ جو منتھلی سائیکل والا ہوتی ہے آہستہ 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 کلوز ہونا شروع ہوتا ہے. یہ بھی بڑی آزمائش اور بڑی ہی تکلیف دہ سچویشن ہوتی ہے. اور ہمارے پاس جب ہی آج کل خواتین آتی ہیں ود پیسج آف ٹائم ود ایکسپیرینس ہمیں پتہ چل جاتا ہے, خواتین زیادہ ذرا گائنی او پی ڈی میں جائیں گی, میڈیکل او پی ڈی میں جائیں گی, وہاں پر جا کے علاج معالجہ ہوتا ہے, لیکن ان کی وہ سمٹم جا نہیں رہی ہوتی ہیں. اچھا. اور پھر وہ جا کے آ کے جو ہی ہمیں بتاتی ہیں اس کی مخصوص علامات ہیں. مثلاً ان علامات میں ایک ہوتا ہے کہ ایک دم سے نا جسم اتنا گرم ہو جاتا ہے, اتنا ہیٹ اپ ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی میں اگر سردیاں بھی ہیں نا, سخت سردیاں, تو کہتے ہیں میں رضائی اور کمبل اٹھا کے نا وہ پھینک دیتی ہوں. اچھا. ڈاکٹر برداشت نہیں ہوتے. اچھا, ایک دم سے جسم ٹھنڈا بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جسم میں جو تکلیف دردیں شروع ہو جاتی ہیں, پٹھوں میں کھچاوٹ ہو رہی ہے, الجھن ہو رہی ہے, اس میں بھی بعض اریٹیبلٹی بھی ہوتی ہے, ڈپریشن جیسی کیفیات, اداسی, طبیعت خوش نہیں ہوتی ہے, ہمت ایک ہوتا ہے نا جو انرجی لیول ہوتا ہے وہ بھی بڑا ڈاؤن ہو جاتا ہے. سو یہ وہ 4 موٹی کیفیات ہیں. میرا خیال تھا کہ خواتین کے حوالے سے اس پر ہم ضرور بات کریں گے. اس پروگرام میں چونکہ ٹائم ذرا کم ہوتا ہے, ہمارا صرف یہ مقصد ہوتا ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ کیفیات ہیں. ریسرچ کے بعد یہ باقاعدہ ان کے اوپر کام ہوا ہے, دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں کام ہوا, ہمارے ملک میں بھی بہت ریسرچ ہوئی ہے. تو جینون اسی طرح کی یہ کمزوریاں یا بیماریاں ہیں جیسے باقی بلڈ پریشر, شوگر, دمہ, بخار, ڈینگی فیور, ملیریا, جس طرح وہ بیماریاں ایگزیکٹلی یہ بھی بیماری کی ایک صورت بنتی ہے. بعض دفعہ اگر بہت ہلکے درجے کی ہوتا ہم اس کو بیماری نہیں کہتے, لیکن وہ ہلکے درجے کی بھی کسی انسان کے لیے, کسی بچی کے لیے تکلیف دہ تو ضرور ہوتی ہے نا. تو لہٰذا اس کو سمجھنا, اس کا احساس کرنا. بالکل. اچھا, اس میں جو انٹرسٹنگ چیزیں میں نے پڑھی ہیں ویسٹرن ان کی ریسرچ بھی نا, وہ بیٹی صاحب کہتے ہیں کہ چونکہ معاشرے نے اس پہلو کو نظر انداز بہت کیا نا, صحیح نظر انداز کرنے کے بجائے نا انہیں خواتین پر سروے کیا, ریسرچ کی. ٹھیک ہے. تو بہت ساری خواتین کا جی یہ ڈپریشن جو ہے نا یہ تو اٹس پارٹ اینڈ پارسل, آئی مین وی آر باؤنڈ ٹو سفر.
یعنی ان بیچاری بعض بار کہتے ہیں وہ ایکسیپٹ ہی کر لیتی ہیں کہ ٹھیک ہے یہ جو اداسیاں ہیں, جو دل ٹوٹا ہے, جو کسی چیز میں دلچسپی نہیں ہے, قسمت کا لکھا سمجھ کے, اور وہ کئی مہینے کئی سال بیچاری سفر کر جاتی ہیں, اور لوگ بھی کہتے ہیں کہ دس از پارٹ آف ایجنگ. ڈاکٹر صاحب ظاہر ان کے اوپر ریزسٹنس ختم ہو جاتی ہے, وہ اس کو جب آپ مان لیتے ہیں اس کو ایک چیز کو ایگزیکٹلی آپ کے اندر سے کوئی قوت مدافعت پر نکلتی ہی نہیں ہے کہ وہ اس کا مقابلہ کیا جا سکے. ایک تو اندر سے بٹی صاحب, اور دوسرا یہ کہ ظاہر وہ ٹریٹمنٹ نہیں پھر ہوئے گی نا, جب وہ کہیں گے جی یہ تو ہونا ہی تھا, فلاں کو بھی ہوا تھا, تو وہ بیچاری اسی طرح جیسے پتہ نہیں وہ کیا ہوا اس کے ساتھ, آؤٹ کم کیا ہوا. اچھا اس میں پھر کہتے ہیں کہ 50% راؤنڈ اباؤٹ 50% خواتین کبھی بھی ٹریٹمنٹ کے لیے جاتی نہیں ہیں. صحیح ہے. باوجود اتنی اذیت کے, اتنی تکلیف کے نا, کیوں نہیں جاتی ہیں, اس پر ریسرچ ہوئی ہے. کہتے ہیں کہ جو ہی خاتون کہتی ہیں نا مجھے بہت ٹینشن ہو رہی ہے, یا مجھے ڈپریشن ہو رہی ہے, یا مجھے اداسی ہو رہی ہے, مجھے کوئی چیز اچھی نہیں لگ رہی ہے, نیند نہیں آ رہی ہے, بھوک نہیں آ رہی لگ رہی, تو دو ریئیکشن ہوتے ہیں. ایک تو کہتے ہیں کیا مسئلہ ہے تمہیں, پرابلم کیا ہے, کس چیز کی کمی ہے. اچھا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب یہ ڈپریشن کا یا ٹینشن کا کوئی ذکر کر رہے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید کسی نے کوئی ٹینشن دے رہا ہے یا کوئی ڈپریشن کو دے رہا ہے. بالکل. کہتے ہیں کون تمہیں ڈپریشن دے رہا ہے, کون ٹینشن دے رہا ہے. تو یہ نہیں, وہ سمجھتے ہیں کوئی باہر سے کوئی چیز نازل ہوتی ہے. یہ باہر سے چیز نازل نہیں ہوتی ہے, بلکہ جو جسم کے جو سسٹم ہے نا, بالکل دماغ کے اعصاب کے جو سسٹم ہے, ان کے اندر اندرونی طور پر ایک کمزوری ہے. بالکل ویسے ہی جیسے شوگر کے مریض میں جو انسولین بنانے والے سیلز ہیں, جب وہ ویک ہوتے ہیں, کمزور ہوتے ہیں, وہ انسولین پوری نہیں بناتے. ٹھیک ہو گیا. سو ان کیفیات میں بھی بہت سارے ہارمونز ہیں, بہت سارے سسٹم ہیں, جس میں سیروٹونین ایک ہے. میں مثال کے طور پر اس کا ذکر کر رہا ہوں. یہ نہیں بنتی پوری مقدار میں, اور جو بنتی ہے وہ پوری طرح سے افیکٹو نہیں ہوتی. پھر وہ مخصوص دوائیاں ظاہر علاج کے طور پر شروع میں دیتے ہیں جب شدید کیفیات ہوں یا شدید علامات ہوں, جس سے وہ سیروٹونین کے لیول دوبارہ بحال ہوتے ہیں, اور اس سے کلینکل ڈپریشن کی علامات میں آہستہ آہستہ افاقہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. صحیح ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, چونکہ پروگرام کا وقت محدود ہے, تھوڑا وقت رہ گیا ہے. ندیم فراز ہمارے ساتھ ہیں فیس بک پہ, اور انہوں نے بہت زیادہ پسند کیا ہے پروگرام کو, اور کہا کہ یہ ہمیشہ سیکھتے ہیں رفا ایف ایم کے پروگراموں سے. بہت بہت شکریہ ندیم فراز. میسیج ہمیں کیا ہے ڈاکٹر امتیاز احمد نے چاکرا سے, اور انہوں نے بھی پروگرام کی تعریف کی ہے کہ بہت زیادہ انفارمیٹیو ہے. لیکن دو ہمارے ایسے لوگ ہیں اس وقت فیس بک پہ موجود ہیں جو اپنے کچھ ایشوز آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں. ایک تو میں نے ذکر کیا تھا شروع میں, احمد لقمان ہیں, احمد لقمان سرور, اور دوسرے ہمارے ایک اور سامع ہیں, ان کا میسج مجھے ڈھونڈنا پڑے گا تھوڑا سا. وہ اٹس اوکے, چلیں جو ویزیبل ہے ہم اس کو. ہاں جی, ایک تو احمد لقمان تو یہ کہہ رہے ہیں کہ فردر ان کے جو دو بیٹے ہیں وہ کہتے ہیں جی کلینکل ڈپریشن کا شکار ہیں, اور ان کو ایک کوئی جو دوا انہوں نے نام یہ لکھ کے بھیجا ہے کہ وہ یوز کر رہے ہیں. تو وہ ان کا پوچھنا ہے کہ کیا یہ جو دوا ہے یہ والی کلومفینل, جی کہ ان کے لیے کیا وہ ہارمفل تو نہیں ہے, کہیں اس سے آگے جا کے کہیں ان کی کوئی دل کی بیماریاں تو نہیں اس سے پیدا ہو سکتی ہیں؟ جی احمد لقمان صاحب, گزارش یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو انسان کے جسم میں جاتی ہے نا, چاہے وہ پانی ہے چاہے کھانا ہے, اس کے اچھے افیکٹ بھی ہو سکتے ہیں, بعض وہ اس کے کوئی سائڈ افیکٹ بھی ہو سکتے ہیں. مثلا اگر پانی آپ نے ایسا پیا جو صاف نہیں ہے, جس میں جرمز ہیں. سملرلی جو بھی دوائی آپ لیتے ہیں نا, آپ کلومفینل جو دوائی آپ نے لکھی نا, ویسے اس کا میں آپ کو ذکر کرتا ہوں, لیکن اینی میڈیسن اگر آپ لیتے ہیں تو ایک بندے کو 100% فائدہ دے گی, نو سائڈ افیکٹس, دوسرے کو 50-50 دے گی, ایک ہو سکتا ہے سائڈ افیکٹ زیادہ دے. تو شروع کا جو پیریڈ ہوتا ہے اس میں عام طور پہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ایک دوائی اس سائڈ افیکٹ کرے گی یا نہیں کرے گی. اور جو اچھے ڈاکٹر ہیں, اچھے سائیکیٹرسٹ ہیں, وہ ہمیشہ پیشنٹ سے فیڈ بیک لیتے ہیں کہ دوائی کے بعد آپ نے کیسا محسوس کیا ہے. ہم تو خاص طور پہ اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی سکھاتا ہوں کہ دوائی دینے کے بعد مریض کو دوائی کے حوالے نہیں کرنا ہے, بلکہ مریض سے بھی یا جو انسان دوائی استعمال کر رہا ہے اس سے, اس کے فیملی ممبر سے پوچھیں کہ دوائی کے ساتھ کیا کیا بہتر ہو رہا ہے اور کیا کیا بہتر نہیں ہو رہا ہے. صحیح. سو کلومفینل جنرلی اچھی سمجھی جاتی ہے انلیس کہ کوئی آلریڈی جسم میں ایسی کوئی بیماری ہو, مثلا ہارٹ ڈیزیز ہوتی ہے جس میں کنڈکشن ڈیفیکٹ ہوتے ہیں, ای سی جی میں چینجز ہوتی ہیں نا, اس کو ہارٹ بلاک بھی ہم کہتے ہیں. اگر وہ تو پھر اس کی کہتے ہیں کہ ذرا نسبتاً ہائی ڈوز وہ مناسب نہیں ہوتی ہے. صحیح ہے. لیکن اگر وہ سوٹ کر رہی ہے, ان کی طبیعت بہتر ہو رہی ہے, اور بچے خود سے کوئی ایسی پرابلم نہیں بیان کر رہے ہیں, ٹھیک ہو پرابلم, تو پھر اٹس اوکے. ورنہ بعض دفعہ میں نے دیکھا ہے لوگ, ہماری جو پاپولیشن پاکستانی, وہ کہتے ہیں کہ جو جسم خشک ہو جاتا ہے, چکر آ جاتے ہیں, یا کبھی دل کی دھڑکن تیز ہوگی, اگر ایسی علامات ہوں تو اس کو بہرحال ان پہ نظر رکھنی ضروری ہے. بٹ جنرلی اس دوائی کو ابھی آپ سمجھ لیں کہ 40 سال تقریباً ہو گئے ہیں یہ استعمال ہو رہی ہے,
اور بڑے مطلب ملکی بھی غیر ملکی بھی جو جتنے بھی ہمارے سائیکیٹرسٹ ہیں جو اسپیشلسٹ ہیں کنسلٹنٹس اس دوائی کو استعمال کراتے ہیں. کم مقدار میں عام طور پہ ایشو نہیں ہوتا ہے, لیکن اگر ایشو ہو تو ہم اس سائیڈ افیکٹ کو ہمیشہ مینیج کر لیتے ہیں, کوئی ڈوز کی ایڈجسٹمنٹ کر دیتے ہیں. سو ریئلی نتھنگ ٹو وری انلیس دیر از اے کلیئر کٹ پرابلم. صحیح ہے. سامعین محترم, ہمارے پروگرام کا وقت تقریباً اب ختم ہوا چاہتا ہے, اور ایک میسج ڈاکٹر صاحب اور ہے, اگر آپ اجازت دیں تو یہ اس کو شیئر کر لیے. ڈاکٹر صاحب, میری ایج 22 ایئرز ہے. میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے ہاتھ جلتے رہتے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ میں بہت پریشان ہوں. جیا ملک ہے ہمارے ساتھ. جی ہاتھ کے جلنے کی جو ہم سمجھتے ہیں وہ جو سینسری اعصاب ہوتے ہیں نا, اعصاب کے سسٹم ہوتے ہیں نا, ان میں ایک اعصاب ہوتے ہیں جن کو سینسری اعصاب کہتے ہیں. تو سینسری اعصاب جو ہیں یہ بعض بہت سینسٹیو ہو جاتے ہیں یا ویک ہو جاتے ہیں. اس میں بہت ساری بیماریاں بھی ہیں. جیسے ہمارے پاس بعض پیشنٹس آتے ہیں جن کو خدا نخواستہ شوگر کا مسئلہ ہو. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ شوگر ہی کی وجہ سے صرف ہوتا ہے, تو شوگر کا مسئلہ تو اس میں کہتے ہیں یہ سینسری جو سسٹم ہوتا ہے یہ تھوڑا سا متاثر ہوتا ہے, اور اس میں ایسی کیفیت ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ اور بہت ساری یعنی ایسی کمزوریاں ہیں, ایسے مسائل ہیں جس میں نفسیاتی بھی ہو سکتے ہیں اور میڈیکل نوعیت کے بھی نا, ان سے بھی یہ کیفیت ہو سکتی ہے. بہرحال اگر اس کی تفصیل سے ہم ہسٹری لیں پوری, ٹھیک ہے نا, باقی کیا علامات ہیں, چیک اپ پورا کریں, اور بعض کچھ چھوٹے موٹے ٹیسٹ ہوتے ہیں جو ہم کر کے نا پھر معلوم کر سکتے ہیں کہ کیا واقعی بیماری ہے یا صرف یہ علامات ہیں. صحیح ہے. تو فردر ان کو تھوڑا چیک اپ کرانا چاہیے. جی بہتر ہے, چیک اپ ایک دفعہ ہو جائے زیادہ مناسب ہے. بہت بہت شکریہ سامعین محترم. پروگرام ہم اور ہماری ذہنی صحت آپ سماعت فرما رہے تھے. ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر محمد مسعود کھوکھر صاحب. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے تشریف لانے کا, اور سامعین محترم آپ کا بھی شکریہ. نشریات کو دیکھتے ہیں, ہمارے پروگرامز کو پسند کرتے ہیں. ہاں جی بالکل, میں اینڈ میں جو ہے بھول گیا تھا, ڈاکٹر صاحب کا نمبر ہم شیئر کرتے ہوتے ہیں پروگرام میں ود دا کنڈیشن کہ آپ میسج کر کے ٹائم لیں گے پہلے, اور تاکہ فردر اگر کچھ پوچھنا چاہیں ہمارے سامعین میں سے کوئی ایسے مسائل ہیں ان کو, تو وہ ڈاکٹر صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب پلیز نمبر شیئر کر دیجیے گا. جی بیٹی سر, نمبر رابطے کے لیے جو عام استعمال ہوتا ہے وہ دیٹ از 0322 619 1719. میں دہرا دیتا ہوں یہ نمبر 0322 619 1719. بہت شکریہ. بہت شکریہ جی.